आज का हमारा टॉपिक है कुतुब हदीस की इक़साम। हदीस सीरीज़ में हम लोग मुख्तलिफ टॉपिक पढ़ रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो कुतुब हदीस के बारे में। हम देखेंगे कि हदीस की किताबों के साथ जो मुख्तलिफ इस्तिलाहात लगी होती हैं ये क्यों होती हैं और इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले जो मशहूर हम पढ़ते हैं जामे तिरमिज़ी, जामे सही बुखारी, तो इसको देखते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। जामे मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में जामे हदीस की इस किताब को कहा जाता है जिसमें हर मौजू से मुतल्लक हदीसें मौजूद हों, मसलन ईमान, अकायद, अहकाम, आदाब, तफसीर, शमाइल, तारीख़, सियर, मगाज़ी। आपको पता सियर और सीरत की जमा है। सीरत के ऊपर जैसे मुख्तलिफ सहाबाए कराम की सीरत से रिलेटेड भी अहादीस होंगी। मगाज़ी कहते हैं ग़ज़वात से रिलेटेड होंगी। मनाक़िब, ज़ुहद व सलूक और अर्रिक़ाक़ यानी दिल को नरम करने के लिए अल्लाह की याद और क़यामत से रिलेटेड, और बिदल खल्क यानी तख्लीक़ कायनात या मुख्तलिफ उससे रिलेटेड जो होती हैं अहादीस मौजूद होती हैं। अब जो सिहाह सित्ता की 6 किताबें हैं और जिनमें अक्सर अहादीस सही हैं, वो 6 किताबें हमारे सामने हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई और इब्न माजा। इन 6 जो सिहाह सित्ता हैं इनमें सिर्फ 2 मजमूए ऐसे हैं या 2 हदीस की किताबें ऐसे जिनको जामे कहा जाता है, और वो है सही बुखारी, या इसका पूरा नाम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत लंबा है पूरा, हम क्योंकि शॉर्ट करके बुखारी बोल देते हैं। सही जामे बुखारी और जामे तिरमिज़ी। मुस्लिम शरीफ में भी अगरचे हर तरह की हदीस मौजूद है लेकिन इसमें तफसीर और किरत से मुतल्लिक रवायात कम हैं, इसलिए इसको जामे नहीं कहा जाता। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है सुनन। सुनन जैसा कि सुन्नत की जमा है और मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में सुनन हदीस की इन किताबों को कहा जाता है जिसकी तरतीब फ़िक़ही अब्वाब पर हो, यानी इन किताबों का आगाज़ किताबुत तहारा और किताबुस सलात से होता है। सियाह सित्ता की सिर्फ 4 किताबें सुनन में दाखिल हैं और वो ये हैं सुनन तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा। लेकिन सिहाह सित्ता के अलावा भी सुनन के ऊपर कुछ किताबें हैं जो बहुत मशहूर हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। एक इमाम अब्दुर रहमान दारमी की सुनन दारमी जो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है इल्मी हलकों में, और इमाम दारिकुतनी की सुनन दारिकुतनी और इमाम बहकी की सुनन बहकी जिसे अस-सुननुल कुबरा भी कहते हैं। ये 3 किताबें भी सुनन हैं। इसके बाद आती है हमारे पास मुस्तखरज। मुस्तखरज हदीस के इस मजमूए को कहते हैं जिसका मुअल्लिफ यानी लिखने वाला किसी एक ख़ास हदीस की किताब को सामने रख कर इस किताब की अहादीस को अपनी सनद से बयान करेगा। यानी आपने मुस्तखरज में देखना है हदीस उस किताब की होगी लेकिन सनद जो है जो किताब लिख रहा है उसकी होगी। मुहद्दिसीन ने इस किस्म की भी कई किताबें लिखी हैं जिसमें सबसे मशहूर इमाम याकूब बिन इसहाक अस्फराइनी या इमाम अस्फराइनी की मुस्तखरज अबू अवाना है, आइन से अबू अवाना, जिसे सही अबू अवाना भी कहते हैं, और इस किताब को इमाम अस्फराइनी ने सही मुस्लिम की अहादीस पर मुस्तखरज किया है। और इसी तरह से इमाम इस्माइली ने सही बुखारी की अहादीस को अपनी सनद से बयान किया है और उनकी किताब का नाम मुस्तखरज इस्माइली है। उसके बाद जो बहुत मशहूर टर्म हमारे सामने आती है और हम अक्सर पढ़ते हैं मुस्तदरक। मुस्तदरक हदीस की उस किताब को कहा जाता है जिसका मुअल्लिफ किसी खास 1 या 2 हदीस की किताबों को सामने रखकर उसी किताब की शराइत पर हदीस दर्ज करता है, और वो हदीस दर्ज करता है जो उस किताब के मौजू में शामिल होने से रह गई थी,
اور پھر اپنی کتاب میں ان حدیث کو الگ کر کے جمع کرتا ہے، یعنی ان کے ساتھ مکس نہیں کرتا بلکہ الگ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ اپنی حدیث کو جمع کرتا ہے۔ اس عمل کو استدراک اور اس کتاب کے مجموعے کو مستدرک کہتے ہیں۔ اور اس قسم کی جو سب سے مشہور کتاب جو ہمارے ہاں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے امام حاکم کی مستدرک حاکم ہے، جو انہوں نے بخاری اور مسلم پر استدراک کرتے ہوئے لکھی ہے۔ اس کے بعد مسند حدیث کے اس مجموعے کو کہا جاتا ہے جس میں ہر صحابی کی تمام روایات کو، چاہے وہ کسی بھی موضوع سے، اس میں موضوع کا لحاظ نہیں رکھا جاتا بلکہ ہر صحابی کی، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی ساری احادیث اوپر ان کا ہیڈنگ ہوگی اور نیچے ان کی احادیث ہوں گی ساری۔ ہو سکتا ہے وہ جو ہے صلاۃ سے ریلیٹڈ بھی ہوں، زکوٰۃ سے بھی ہوں، حج سے بھی ہوں، لیکن صحابی کے نام کے نیچے ان کی احادیث کو جمع کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی بھی ترتیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی کی بھی اٹھا کے، سب سے پہلے حروف تہجی کے اعتبار رکھا جاتا ہے، یعنی جن کا نام الف سے شروع ہوگا پہلے، پھر با سے، پھر تا سے۔ پھر دوسرا سبقت اسلام دیکھی جاتی ہے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان کو سب سے پہلے ان کی احادیث ہوں گی، پھر اس طرح ترتیب آگے ہوگی۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ خاندان سبقت نسب کو دیکھا جاتا ہے، یعنی بنو ہاشم کی جو ہے روایات سب سے پہلے ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے باقی عشرہ مبشرہ یا باقی جو لوگ ہوں گے ان کی روایت ہوں گی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسانید تو بہت سی ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی، جو جس کو سب سے زیادہ شہرت ملی، وہ کتاب امام احمد بن حنبل کی جمع کردہ مسند احمد بن حنبل ہے، جس کو ہم شارٹ کر کے مسند احمد کہہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مسانید ہیں جو بہت زیادہ علمی حلقوں میں پڑھی جاتی ہیں اور ان پر کام ہوتا ہے، وہ مسند ابی شیبہ ہے، مسند بزار ہے، مسند عبد بن حمید ہے، مسند ابو داؤد طیالسی ہے، مسند ابو یعلا ہے، اور مسند یعقوب بن شیبہ اور مسند ابن ابی اسامہ وغیرہ ہیں۔ علمی حلقوں میں ان مسانید سے بھی بہت زیادہ حدیث لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو معجم ہمارے سامنے آتی ہے، معجم محدثین کی اصطلاح میں اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو شیوخ اور اساتذہ کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے۔ شیوخ میں جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو حدیث کے بیان کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی ترتیب۔ پھر ان کی ترتیب بھی 3 لحاظ سے دیکھی جاتی ہے، اکثر اوپر جو سن لکھی ہوتی ہے ہجری، سب سے پہلے ترتیب وفات کے لحاظ سے، اس کے بعد تقویٰ اور علم کے لحاظ سے، تیسرے نمبر پہ حروف تہجی سے۔ لیکن بیسک کیا ہوتی ہے؟ ترتیب وفات، یعنی اس سے جو آپ دیکھیں گے جتنا وہ نبی دور سے قریب ہوں گے تو اتنا ہی آپ دیکھیں وہ بنیادی مصادر میں آ جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی جو سب سے مشہور کتاب جو علمی حلقوں میں پڑھی بھی جاتی ہے وہ ہے معجم طبرانی، جو کہ امام ابو القاسم طبرانی کی ہے۔ پھر انہی کی وہ جو ہے معجم کبیر، معجم صغیر اور معجم اوسط بھی ہے۔ جز جو ہے اگرچہ کم ہے لیکن بہت اہم ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک ہی صحابی کی یا کسی ایک خاص موضوع پر یا کسی ایک خاص مسئلے پر تمام احادیث کو جمع کر دیا جائے۔ اس میں اگر فرض کریں، اگر کسی صحابی کی جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث جمع کر دی جائیں گی تو وہ کتاب جز ابی بکر ہو جائے گی۔ اور جز میں سب سے مشہور جو جز ہے وہ امام بخاری کی جز رفع الیدین ہے۔ رفع الیدین کہتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، یعنی ہاتھوں کو کندھوں تک جو بلند کرتے ہیں، اس سے متعلق احادیث جمع ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام بخاری کی جز القرات بہت مشہور ہے، جس میں آپ نے جوہری نمازوں میں
امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تمام احادیث کو ایک ساتھ اکٹھا کیا ہے۔ یہ 2 جز بہت اہم ہیں۔ اگر آپ نے رفع الیدین کے بارے میں پڑھنا ہو یا قرات یعنی سورہ فاتحہ کی قرات کے متعلق جو مختلف مسائل لوگوں میں اٹھتے ہیں کہ آیا امام کے پیچھے پڑھی جائے نہ پڑھی جائے یا کیا کیا جائے، تو اس سے جتنے باتیں آپ نے مسائل پڑھنے ہیں تو آپ امام بخاری کے جز القرات کی طرف رجوع کیجیے۔ اس موضوع پر امام بہقی نے بھی جو کتاب القرات کے نام سے اسی موضوع پر جو ہے وہ ایک مجموعہ لکھا ہے اور اس کا شمار بھی جز میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اربعین، محدثین کی اصطلاح میں اربعین اس مجموعہ حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں کسی ایک راوی کی ایک ہی موضوع پر 40 حدیث کو جمع کیا جائے یا متعدد راویوں کی مختلف موضوع پر بھی 40 حدیثیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اور اس طرح کی کتابوں میں جو سب سے مشہور اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی پوری دنیا میں کتاب جو پڑھی جاتی وہ امام نووی کی اربعین نوویہ ہے۔ یہ کتاب اربعین نوویہ علمی حلقوں میں اور مدارس وغیرہ میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں کتب علل۔ ان کتابوں کو کتب علل کہتے ہیں جس میں احادیث کے ضعف کی یعنی احادیث کے ضعیف ہونے کی وجوہات کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو وجہ اس کی بیان کی جائے گی کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ آیا اس کا راوی ضعیف ہے، اس کی سند کا سلسلہ منقطع ہے یا کسی اور وجہ سے حدیث ضعیف ہوئی ہے۔ چونکہ آپ نے ضعیف کا پڑھ لیا ہے کہ ضعیف حدیث کیوں ہوتی ہے اور اس میں کتنی وجہ سے جو ہے حدیث کی ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ ٹاپک پورا ایک کیا ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے جنہوں نے نہیں پڑھا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ضعیف سے کیا مراد ہے تو ہمارا ٹاپک جا کر اسی چینل پر حدیث کے پلے لسٹ میں پڑا ہوا ہے تو وہ سن لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ ان کتابوں میں احادیث کی علتوں جو ہے وہ ان کے ساتھ احادیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس موضوع پر اگر آپ نے کسی بھی حدیث کے ضعیف حدیث اور اس کی وجہ جاننا ہو تو آپ رجوع کریں گے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ کی کتاب العلل المتناہیہ اور امام دارقطنی کی کتاب العلل اور امام ابن حاتم کی کتاب علل ابن حاتم۔ یہ 3 کتابیں بالکل بنیادی مصادر میں سے ہیں اور اس موضوع پر سب سے امپورٹنٹ کتابیں ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے اطراف۔ اگرچہ یہ کم ہے بہت لیکن اس کا جاننا ضروری ہے۔ محدثین کے نزدیک اطراف کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک خاص حدیث کی تمام سندیں یا کئی مخصوص جو حدیث ہیں ان کی اسانید کو جمع کر دیا جائے، جہاں تک سند جمع ہو جائے وہاں سے آگے ایک سند نقل کر دی جائے۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں نے جو بیان کی ہوتی ہیں سندیں، اگر کئی ایسی احادیث ہوتی ہیں کہ آگے سے سند نہیں ہوتی تو ان کتابوں میں جو ہے کیا ہوتی ہے مختلف احادیث کی مختلف سندوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہاں سے پھر آگے جو ہے سند نقل کی جاتی ہے۔ اس قسم کی کتابیں کئی مگر اس میں سب سے اہم جو ابن عساکر کی الاشراف علی معرفت الاطراف، یعنی جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے نالج میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو سند ہیں وہ امام ابن عساکر نے مختلف جگہ سے اکٹھی کی ہے۔ یعنی وہ پوری جو احادیث اس کتاب میں ہوں گی ان کی مختلف اسانید کو اکٹھا کر کے آگے انہوں نے اپنی سند سے ان احادیث کو بیان کیا ہے۔ اور حافظ جمال الدین مزی یا امام مزی کی تحفۃ الاشراف و معرفت الاطراف اور حافظ ابن حجر کی کتاب بھی اس موضوع پہ جو ہے تحاف المہرہ باطراف العشرہ وغیرہ ہے۔ آخر میں جو ہے اگرچہ اس طرح کی احادیث بہت کم ہیں بہرحال موجود ہیں، مسلسل
مسلسل اصطلاح محدثین میں اس مجموعہ حدیث کو کہتے ہیں جس میں وہ احادیث جمع کی جائیں جن کے اندر ایک خاص راوی یا کئی راویوں کی کوئی صفت یا کوئی فعل یا کسی قول کا تسلسل موجود ہو۔ مثلا ایک راوی نے ایک حدیث بیان کی اور اس کے بعد وہ ہنس پڑے اور فرمانے لگے کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد میرے شیخ بھی اسی طرح ہنسے تھے اور ان کے شیخ نے بھی یہی فعل کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جس صحابی سے سنا انہوں نے بھی حدیث بیان کرنے کے بعد یہی عمل دہرایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اسی طرح سے تبسم فرمایا تھا۔ اب اس قسم کی روایات جس میں کسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد اگر کوئی فعل کیا جائے گا یا عمل تو اسے روایت مسلسل بالفعل، اگر کوئی صفت بیان کی جائے گی تو اسے مسلسل بالصفت کہا جائے گا، اور اگر اسی سلسلے میں حدیث اگر وہ کہیں گے ہم نے پہلی بار اپنے شیخ سے تو اسے مسلسل بالاولیہ کہا جائے گا۔ بہت ایزی ہے، مسلسل بالفعل، مسلسل بالصفت اور مسلسل بالاولیہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے مسلسل بالاولیہ؟ ان میں ہر راوی اپنی خاص روایت بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے شیخ نے یہ حدیث مجھے پہلی ملاقات میں بیان فرمائی تھی، اور اسی طرح سے ان کو بھی ان کے شیخ نے پہلی ملاقات میں یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ اور اس قسم کی ایک حدیث جسے مسلسل با تحریک شفتین، تحریک کہتے ہیں حرکت دینا، شفتین اپنے دونوں ہونٹوں کو یعنی ایک خاص طریقے سے آپس میں ملا کے ہلانا، اس کی ایک حدیث ہے وہ ہم صرف دیکھ لیتے ہیں کہ جب راوی اس حدیث کو بیان کرتے تو وہ اپنے ہونٹ ہلائے اور کہے کہ میرے شیخ نے بھی یہ حدیث بیان کرتے وقت یہی عمل کیا تھا، اور اسی طرح سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنے لبوں کو اسی طرح سے حرکت دی تھی۔ یہ چیز بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ محدثین نے کتنی احتیاط کی ہے حدیث بیان کرنے میں، اور جو لوگ اکثر احادیث کے معاملے میں منکرین حدیث ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ محدثین نے اس حد تک احتیاط سے کام لیا کہ اگر کسی صحابی نے اور اس کے بعد کسی راوی نے حدیث کو بیان کیا تو ایون کہ اگر انہوں نے بیان کرنے کے بعد ہونٹ ہلائے چاہے وہ کسی وجہ سے، تو انہوں نے ایز اٹ از اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ عمل تک لوٹایا۔ تو اس لیے جو حدیث ہم تک پہنچی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنی حدیث پہنچی ہیں وہ بہت زیادہ ان کے اکٹھا کرنے میں، ان کی سند میں، ان کے متن کو بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور ان احادیث کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ نا